अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अवाम ने ही, अमेरिकी मीडिया ने ही लायर यानी कि झूठा करार दे दिया। दुनिया तो उनके बयानात को कभी मुतजाद करार दे रही थी, कभी यू टर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने उनके लिए सही प्रॉपर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया लायर। हमने आम तौर पे सुना है कि वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, लेकिन ये शख्स जितनी तेज़ी से ये दुनिया के नक्शे पर उभरा था और बड़ी मकबूलियत के साथ जिस तरह इसने जो बाइडन को शिकस्त दी, डेमोक्रेट्स को इसने बछाड़ के रख दिया और बड़े बड़े जलसे किए और बड़े बड़े दावे सामने आए, उतनी ही जल्दी एक छोटी सी गलती जो शायद ये गलती करने से पहले ये शख्स ने सोचा ही नहीं था, कि ये सोच रहा था कि शायद मैं आसमान की बुलंदियों पे पहुंचने वाला हूँ, लेकिन वो शायद ज़ेरे ज़मीन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो अमेरिकन मीडिया इसके खिलाफ चीज़ें सामने ला रहा है वो काबिल गौर भी हैं। और इस वक्त अगर हम एनालिसिस करना चाहें या दुनिया सारी के अंदर सर्वे करवाना चाहें, करवा भी लें, तो और सर्वे का अनुमान ये रखा जाए कि कौन बदतरीन शख्स है, तो शायद नेतन्याहू से भी ज़्यादा पहला नंबर डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ बहस करेंगे। दूसरी स्टोरी जिसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में तेल और तवानाई का जो बहरान है वो पूरी तरह से सर उठा रहा है और हुकूमत के लिए मुश्किलात सामने आ रही हैं कि इसका किस तरह से सामना किया जाए। तो इसके मुख्तलिफ अंदाज से जो इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है और मनसूबाबंदी की जा रही है। उधर से साथ ही साथ पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी तक दे दी है। इससे क्या बनेगा, क्या मुश्किलात सामने आ सकती हैं, वो पेट्रोल पंप क्यों बंद करना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने तो अच्छा खासा मुनाफा बैठे बैठाए कमाया, ये सारा कुछ हो चुका। इसके साथ साथ हम तीसरी स्टोरी कि अब साइबर वारफेयर, जंग के असलूब बदल गया, तरीक़ेकार बदल गया। ईरान के पास अब भी एक बहुत बड़ा वेपन मौजूद है जो वो दिन रात बात कर रहा है कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज देने की पोजीशन में है। वो क्या है, इसके ऊपर भी पूरी तफसील से बात करेंगे। मैं उम्मीद इफ्तिखार और आप हैं हमारे सी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर स्टोरी अच्छी लगे, मवाद अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से हमारा हौसला बढ़ेगा और आप तक नई से नई अपडेट पहुंचती जाएंगी। तो सबसे पहला जिसके ऊपर आज बहस करने चाहिए कि दुनिया में इस वक्त अगर नॉमिनेशन करनी हो, एक तरफ नेतन्याहू को खड़ा किया जाए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा किया जाए और बहुत सारे लोगों को इस लाइन में लाया जाए और फिर ये फैसला करना पड़े कि इनमें बदतरीन शख्स कौन है इस वक्त, तो वो अब बिला झिझक हर कोई फैसला देने को तैयार है। हालांकि नेतन्याहू ने जो किरदार अदा किया वो भी सारी दुनिया के सामने है। हत्ता कि अब तो यहाँ तक सूरत पैदा हो चुकी कि नेतन्याहू के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ना तो वो यहूदियों का जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव है और ना ही इसराइल जो है वो यहूदी स्टेट है। यहाँ तक जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद जो यहूदी लॉबी है उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इस बंदे का यहूदियों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उसकी वजह शायद इन यहूदियों को भी ये चीज़ बिल्कुल वहमो गुमान भी नहीं थी कि इस तरह से भी तबाही इसराइल के अंदर आएगी। इसराइल का जो अपना दिफाई निज़ाम है, आयरन डूम, बड़ी मार्केटिंग की गई इसकी कि इसराइल के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसकी दुनिया भर के अंदर बड़ी मार्केटिंग की गई, दुनिया को कहां से कहां तक पहुंचाया गया। लेकिन जब उसके ऊपर आजमाइश का वक्त आया तो ईरान ने वो सारी चीजें नाकारा बना दी। वही आयरन डूम अब ईरान के जो क्लस्टर बम है, उसके जो भी मिसाइल हैं, उनको सामना करने में नाकाम हो चुका है। उसके कई शहर ईरान के निशाने पर हैं और वो फौजी अड्डों को, उसके हवाई अड्डों को, उसके दूसरे इंस्टॉलेशंस को, तनसीबात को बड़े आराम से निशाना बना रहा है। और ड्रोन्स की भी, बड़े सस्ते ड्रोन लेकिन बड़े इफेक्टिव, उनकी बारिश भी करता जा रहा है। तो ये नेतन्याहू है जिसने यहां तक पहुंचाया, लेकिन इसको भी बदतर नहीं कहा जाएगा, इसको भी बदनाम तरीन शख्स नहीं कहा जाएगा जितना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हो चुका। कि न्यूयॉर्क टाइम्स अदारिया लिखता है, अदारिया का टाइटल वो लिखता है कि द लायर प्रेसिडेंट, कि झूठ बोलने वाला एक झूठा प्रेसिडेंट
چند روز پہلے اس کا یہ اداریہ سامنے آتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اخبار کا جو اداریہ ہوتا ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ اخبار نویس ہی جانتا ہے, جو لوگ اس سے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ اداریہ کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے. اخبار کی ساری پالیسی کو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری چیزیں کور کرتا ہے. صرف مسئلہ پیش نہیں کیا جاتا اداریہ کے اندر, بلکہ اس کا حل بھی جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ ممکنہ حل بھی ہو سکتا ہے. تو اس شخص کو جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے, جو دنیا میں دعوے کرتا رہا کہ میں نے 8-9 جنگیں رکوا دی, میں نے پاکستان اور انڈیا کی جو جوہری جنگ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, میں نے وہ جنگ رکوا دی, ٹھیک, مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے. پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے حکمرانوں نے اس کو نومینیٹ کر دیا کہ جناب اس کو نوبل پرائز دیں. یہ تو بھلا ہو, مہربانی ہو نوبل کمیٹی کی کہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی, وہ کسی پریشر میں نہیں آئے, انہوں نے انصاف کے اوپر فیصلہ کیا اور جو اس کا مستحق تھا اس کے ذمے اس کو جانا وہ نوبل پرائز دیا. اگر آج اس کو نوبل پرائز ملا ہوتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال بنتی, دنیا میں اور کتنا کو مذاق بنتا. تو اب اس کا اپنا میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت جو ہے وہ لائر قرار دے رہا ہے. دنیا تو یہ لفظ استعمال کر رہی تھی, کبھی یو ٹرن, کبھی یہ کہہ رہی تھی کہ متضاد بیانات دے رہا ہے, ایک جگہ پہ ایک بیان دوسری جگہ پہ دوسرا بیان. اپنے اندر کی جو اس وقت اس کی چھپی ہوئی ایک مایوسی ہے اس کو وہ کئی طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی کہتا ہے جناب ایران میں رژیم چینج ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ایران اپنی پالیسی پہ پہلے دن بھی گامزن تھا, آج بھی گامزن ہے. اور کیا ہی کمال پلاننگ ہے اس کی, کتنی فورسز ہیں اس کی, فورس کی کتنی تہیں ہیں, اور ہر فورس کا کمانڈر آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے کے اندر. اس کو صدر کی طرف یا ہائی کمان کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا, وہ دیکھتا ہے حالات اور واقعات کے مطابق, اس کے مطابق جواب دیتا ہے. پاسداران انقلاب کا کمانڈر, ایک کمانڈر شہید ہوتا ہے, دوسرا اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. مطلب ان کے قیادت کا خلا بھی پیدا نہیں ہوا, یہ ساری کوششوں کے باوجود. لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسا خلا پیدا کرنے جا رہا ہے امریکہ کے اندر کہ جس کو پر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. کیوں؟ امریکہ کو اس نے ایکسپوز کر دیا, دکھا دیا. جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے کہ کوئی عام بندہ اسے ڈرتا ہے, لیکن اگر وہ پہلوان اپنا آپ شو کر دیتا ہے کہ میں بس تھپڑ مارنے کے قابل ہوں, میں یہ برا بھلا کہنے کے قابل ہوں, تو اس کے بعد اس کی وہ ساری پہلوانی ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا کے کو عظیم بنانے چلا تھا امریکہ کو, بار بار امریکہ فرسٹ رٹے لگا رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا. لیکن کیا ہوا کہ وہاں پہ یہ جھوٹا ڈکلیئر ہو چکا. اس کی ایک سروے آیا سامنے کہ 36% پہ اس وقت اس کی جو ہے نا وہ اپنی مقبولیت رہ گئی ہے. جب یہ منتخب ہوا تھا اس وقت اس کی مقبولیت آسمانوں پر تھی. تو صدر ٹرمپ اپنی مقبولیت بھی کھو رہا ہے, ساتھ ساتھ اس نے امریکہ کی جڑیں بھی ہلا کے رکھ دی گئی. اب سوچئے کہ دو دوسرے بڑے پلیئر دنیا کے اندر بیٹھے ہیں, چین اور روس, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کو صحیح ٹارگٹ کرنے کے اندر وہ مدد دے رہے ہیں, کیونکہ 3000 سے زیادہ سیٹلائٹ چین کا صرف خلا کے اندر موجود ہے, اور وہ اس کو ساری کی ساری مدد دے رہے ہیں. یہ باتیں, یہ سٹوریز ہیں, ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ایران میرے خیال کے مطابق اپنے بال بوتے کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے اور کمال کی جنگ لڑ رہا ہے. اب تو اس نے خیر ان کو یہاں پر لا چھوڑا ہے کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. تو اس وقت ان سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل واضح انداز سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت اگر کوئی بدنام ترین شخص ہے, صرف مقبولیت کھولنے والی بات نہیں ہے, تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جن کو بڑی ریسپیکٹ دی جاتی تھی, ہر کوئی چاہ رہا تھا ان کے ساتھ دوستی بنانے کے لیے. عرب بادشاہ اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے ہزاروں اربوں ڈالر کی جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کا وعدہ کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. اب اس کا نام اب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے تصویری بنانا. اس کا جو غزہ امن پیس بورڈ جو اقوام متحدہ کے پیرالل ایک دوسرا ادارہ بنا رہا تھا, اب سارا کچھ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اس نے امریکہ کو جتوانے کی بجائے ڈبو کے رکھ دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے. دوسری سٹوری ہماری بڑی اہم ہے. پاکستان کو اس جنگ کا ایسے لگ رہا ہے جیسے براہ راست اس سے متاثر ہو رہا ہے. توانائی بحران سر اٹھا رہا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ اٹھا رہا ہے. اس کو حل کرنا بہت مسئلہ بنے گا پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے. حالانکہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ٹینکر پہنچ بھی رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ قوم ایکسٹرا خرچ کرتی ہے, اپنی حد سے بڑھ کے آگے خرچ کرتی ہے, تو اس لیے اس کی جو توانائی کا بحران ہے, اس وقت گیس تو کافی بڑی پرابلم بن چکی ہے, بہت سارے گھریلو سطح پہ بھی دستیاب نہیں ہے.
تو تیل پیٹرول جو خام تیل ہے دنیا میں اس کی قیمتیں جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے. پاکستان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ کیا طریقہ کار اپنایا جائے جس کے ساتھ اس بحران کا سامنا کیا جا سکے، جو انتہائی مشکل ہے. کئی طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے. روز اعلیٰ حکام سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نا اب کوٹا سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہر ایک شخص کی جو ہے نا ریکارڈ موجود ہوگا، اس کے پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، اس کوٹے کے مطابق اس کو جو پیٹرول ہے وہ فراہم کیا جائے گا. تو یہ معاملہ جو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خلیجی ممالک جن سے ہماری زیادہ تر یہ توانائی کی ضروریات پوری ہوتی تھی وہ ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کی اپنے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. سیاحت تیل ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، سرمایہ کار دوڑے جاتے تھے، اب کوئی وہاں پر جانے کا نام نہیں لے رہا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ ان کی آنے والے دنوں میں کس جانب جا رہے ہیں. شاید یہ پاکستانی اس کو سمجھ نہیں پا رہے یا اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ نظام آگے چلے گا. تو پاکستان کے لیے یہ توانائی کا نظام جو ہے اس کو آگے چلانا کافی مشکل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا اس وقت جو ہے وہ سائبر وارفیئر اس کی طرف بڑھ رہی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اب ایسی جنگ جو ہے نا وہ لڑی جائے گی یا ایسی مواقع جو ہے نا وہ دنیا کے اندر سامنے آ جائیں گے کہ دنیا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سائبر وارفیئر ہوتی کیا. اس کے اوپر تو خیر تفصیلاً بات کریں گے کس دن، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ روایتی جنگ کے بعد اب سائبر وارفیئر شروع ہو گئی ہے. 25 دن میں جی پی ایس ڈیٹا پر ہزاروں حملے کیے گئے. جیمنگ اور جی پی ایس سگنلز کو کمزور کر کے جنگی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. پاکستان اور بھارت کی جو حالیہ جنگ میں ایسا بہت کچھ دیکھا جا چکا، اور اب ایران کے ارد گرد کے خطے کی فضا میں کچھ غیر معمولی اور عجیب ہو رہا ہے. اصل معاملہ کیا ہے کہ وہی ابنائے ہرمز جہاں سے ابھی صرف آمد و رفت ایران نے روکی ہے، جو موسٹلی جو نیٹ کی ورکنگ کا اور یہ کیبلز ہیں وہ وہیں سے گزرتی ہیں. یہ ہے اس کے پاس بہت بڑا سرپرائز، جس کو اگر اس نے کاٹ دیا کہ یہ پورا سیٹلائٹ نظام، یہ پوری کی پوری دنیا کی سسٹم جو ہے وہ جام ہو کر رہ جائے گا، جس کو فیس کرنا دنیا کے لیے جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے. مشرق وسطیٰ میں فضائی اور بحری راستے استعمال کرنے والے اس سلسلے میں پریشان ہیں. یومیہ درجنوں پروازیں اور بحری جہاز راستے بھٹک رہے ہیں. ابھی یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا گلوبل پوزیشننگ سسٹم یعنی جی پی ایس ڈیٹا پر حملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جسے جیمنگ اور اسوننگ کہا جاتا ہے. جیمنگ کا مقصد جی پی ایس سگنلز کو کمزور کرنا ہوتا ہے. پاورفل الیکٹرو میگنیٹک نوائز یعنی طاقتور برقی شور کے ذریعے سگنلز کمزور کیے جاتے ہیں. اسپوزنگ سے نیویگیشن سسٹمز کو دھوکے سے غلط لوکیشن ظاہر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ویپن بھی ابھی اس کے پاس ہے. کچھ حد تک اب ایران اس کا استعمال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو اگر وہ اس کو مزید بڑھاتا ہے اس کا دائرہ کار تو صورتحال کیا ہوگی اور دنیا کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایران نے جو کچھ کر دکھایا اور جو کچھ وہ آگے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر مذاکرات یا یہ سارا کچھ معاملے طے نہیں ہوتے تو وہ دنیا کے لیے انتہائی برا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ.